बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली ने यह हैरान कुन मुज़ाहिरा किया कि तलवार फेंककर बिजली की सी तेज़ी से उमरू पर झपटे और उछलकर इसकी गर्दन अपने हाथों में दबोच ली। इसके साथ ही हज़रत अली ने उमरू की टांगों में अपनी टांग ऐसे फंसाई कि वो पीठ के बल गिरा। इसने अपनी गर्दन छुड़ाने के लिए बहुत जोर लगाया, लेकिन इसकी गर्दन हज़रत अली की आहनी गिरफ्त से आज़ाद न हो सकी। हज़रत अली ने इसकी गर्दन से एक हाथ हटाकर कमरबंद से खंजर निकाला और इसकी नोक उमरों की शाहराह पर रख दी। अब भी मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो मैं तेरी जान बख्श कर दूंगा। हज़रत अली ने कहा। उमर बिन अहद ने का जब देखा कि इसकी वो ताकत जिससे अहले अरब लरसते थे बेकार हो गई है, तो इसने ये ओछी हरकत की कि हज़रत अली के मुंह पर थूक दिया। देखने वाले एक बार फिर हैरान रह गए, क्योंकि हज़रत अली खंजर से इसकी शहराग काट देने के बजाय उठ खड़े हुए थे। उन्होंने खंजर कमरबंद में अड़स लिया और हाथों से अपना चेहरा साफ किया। उमरू अब इस तरह उठा जैसे इसके जिस्म की ताकत ख़त्म हो चुकी हो। सिर्फ इसे ही नहीं, हर किसी को तवक्का थी कि हज़रत अली इसे ज़िंदा नहीं उठने देंगे, लेकिन हज़रत अली बड़े आराम से पीछे हटे। उमरू, हज़रत अली ने कहा, मैंने अल्लाह के नाम पर तेरे साथ ज़िंदगी और मौत का मुकाबला किया है, लेकिन तूने मेरे मुंह पर थूक कर मेरे दिल में ज़ाती दुश्मनी पैदा कर दी है। मैं तुझे ज़ाती दुश्मनी की बिना पर कत्ल नहीं करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे खुदा को मेरा ये इंतकाम अच्छा ना लगे। जा यहाँ से अपनी जान लेकर वापस चला जा। उमरू बिन अब्दू शिकस्त तस्लीम करने वाला आदमी नहीं था। मोरख लिखते हैं कि इनमें इसकी ये पहली बार थी जिसे वो बर्दाश्त ना कर सका। इसने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए ये ओछी हरकत की कि तलवार निकालकर हज़रत अली पर झपट पड़ा। हज़रत अली इस हमले के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इनकी कामयाबी के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा से दुआ मांगी थी। ऐन वक्त पर जब उमरों की तलवार और हज़रत अली की गर्दन में 2-4 लम्हों का फासला रह गया था, हज़रत अली ने अपनी ढाल आगे कर दी। उमरों का वार इस कदर जोर आवर था कि इसकी तलवार ने हज़रत अली की ढाल को काट दिया। ढाल हज़रत अली के कान के करीब सर पर लगी, जिससे खून फूटने लगा। उमरू ढाल में से तलवार खींच ही रहा था कि हज़रत अली की वो तलवार जो इन्हें रसूल करीम ने दी थी, इतनी तेज़ी से हरकत में आई कि उमरू की गर्दन कट गई। गर्दन पूरी भी ना कटी, लेकिन शहराह कट चुकी थी। उमरू की तलवार इसके हाथ से छूट गई, इसका जिस्म डोलने लगा। हज़रत अली ने इस पर दूसरा वार ना किया। उन्होंने देख लिया था कि यही वार काफ़ी है। उमरू की टांगें दोहरी हुई, इसके घुटने ज़मीन पर लगे और वो लड़क गया। अरब की मिट्टी इसका खून चूसने लगी। खंदक के पार दुश्मन के लश्कर पर ऐसा सुकूत तारी हो गया जैसे पूरे का पूरा लश्कर खड़े खड़े मर गया हो। अब मुसलमानों के नारे गूंज रहे थे। अरबों की रस्म के मुताबिक इस मुकाबले का दूसरा मरहला शुरू हो गया था। मुसलमानों के एक जैश ने अकरमा और इसके बाकी सवारों पर हमला कर दिया था। कुरैश के इन सवारों के लिए भाग निकलने के सिवा और कोई चारा न था। वो खैरियत से पसपा होने के लिए लड़े। इस मार्के में कुरैश का एक आदमी मारा गया। अकरमा ने अपना एक घोड़ा खंदक की तरफ मोड़कर भाग निकलने के लिए एड़ लगाई। खंदक फलांगने से पहले अकरमा ने अपनी बर्छी फेंक दी। इनमें से एक सवार, जिसका नाम खालिद बिन अब्दुल्ला था, खंदक को फलांग ना सका। इसका घोड़ा खंदक के अगले किनारे से टकराया और खंदक में जा पड़ा। वो उठकर किनारे पर चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुसलमानों ने इस पर पत्थरों की बौछार कर दी और वो वहीं ख़त्म हो गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि खंदक के इस मुकाम पर मुस्तकिल पहरे का इंतज़ाम कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ से खंदक फलांकी जा सकती थी। दूसरे दिन खालिद अपने घुड़सवार दस्ते में से चंद एक जानबाज सवार मुंतखब करके खंदक अबूर करने को चल पड़ा। खालिद, रुक जाओ, अबू सुफियान ने इसे कहा। क्या तुमने कल अकरमा के सवारों का अंजाम नहीं देखा? अब मुसलमानों ने वहाँ का पहरे और ज़्यादा मजबूत इंतज़ाम कर दिया होगा। क्या बेहतर नहीं कि लड़े बगैर वापस जाने के बजाय तुम मेरी लाश मेरे घोड़े पर रखकर मक्का ले जाओ? खालिद ने कहा। अगर हम एक दूसरे के अंजाम से डरने लगे तो वो दिन बहुत जल्द तलू होगा जब हम मुसलमानों के गुलाम होंगे। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा मेरे दोस्त, अकरमा ने खालिद से कहा, लेकिन मेरी एक बात सुन लो। अगर तुम मेरी शिकस्त का इंतकाम लेने जा रहे हो तो रुक जाओ। तुम्हें कुरैश की अजमत अजीज़ है तो ज़रूर जाओ। आज मदीना की तरफ जाते हुए खालिद को वो लम्हे याद आ रहे थे। इसे ना इस वक्त ये ख्याल आया था, ना आज के वो ये जानते हुए भी कि खंदक अबूर करके भी मारा जाएगा, ना अबूर कर सका तो भी मारा जाएगा। क्यों खंदक की तरफ चल पड़ा था वो? 12 मार्च 627 के दिन का तीसरा पहर था। खालिद चंद एक मुंतखब सवारों के साथ खंदक की तरफ बढ़ा।
اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا منہ برسا دیا۔ خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکنے چلے جائیں گے، جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھلانگ لے گا۔ لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان تیروں کی بچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے۔ خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز سے اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین جن میں ابن ہشام اور ابن سعد قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی ایک چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار جیش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ اسے پسپا ہوتے دیکھ کر مسلمان پہرے دار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر دیکھا، وہاں اسے کوئی پہرے دار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چڑائی والے مقام کی طرف موڑ کر سر پر دوڑ دیا۔ خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھوڑ سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار بھی خندق کے پاس تھے ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا جو خالد نے گھوڑا دوڑا کر اور پینترے بدل بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربہ کار اور پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی معرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا اور اس کا گھوڑا خندق کو پھلانگتا اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ گئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق کے پار جانے کی جرأت نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار اعلیٰ تھا، پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر زندہ و بیدار ہے، یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کی خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس میں محمد کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد کسی ملک کے بادشاہ نہیں تھے، وہ خدا کے رسول تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے مایوس کرتا؟ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائگاں کیسے جاتی؟ 18 مارچ 627 بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ جھکڑ بڑے ہی تیز تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی سردی خاصی تھی۔ ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا۔ لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں تڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ صلاح کی پہاڑی کیاوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو قریش کھلے میدان میں تھے۔ آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا۔ اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا۔ ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن ہشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے۔ مکہ کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکہ کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ تمام لشکر جسے مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔
ابو سفیان نے اپنی حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں نعیم بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعقب کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس آندھی میں تعقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانش مندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ تھوڑی دور تک کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھوڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے۔ فضا صاف ہو گئی، نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینہ سے اتنی دہشت لے کر بھاگے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلد پہنچنا چاہتے ہیں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینہ والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینہ کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراد دے رکھی تھیں۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے 2 گنا لشکر لے کر آئیں گے تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ خدائے یہودا کی قسم، تمہاری بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں سچ مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا، یہودی نے کہا۔ میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، کیا مسلمان اب قریش کے جنگی قیدیوں کو کھلا رکھتے ہیں؟ میرے دوست نے جواب دیا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینہ میں آنے کا موقع اب ملا ہے، پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔
ایک اور یہودی نے کہا تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ آپ مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں. ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے ورنہ محمد ہمیں ختم کرا دے گا. کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے. تیسرے یہودی نے جو معمر تھا کہا ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے, اسے روکنا ہے, لیکن کیسے؟ کعب بن اسد نے پوچھا. قتل. معمر اور یہودی نے کہا محمد کا قتل. ایسی جرات کون کرے گا؟ کعب بن اسد نے کہا تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا. اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو. مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچ جانے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں میں بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو. خدا یہودا کی قسم. معمر یہودی نے کہا میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں. تم نے جو آج سوچا ہے وہ میں اور لیس بن موشان بہت پہلے سوچ چکے ہیں. کوئی یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نہیں جائے گا. پھر وہ کون ہوگا؟ وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے. بوڑھے یہودی نے جواب دیا. لیس بن موشان نے اسے تیار کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے. اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کیسے کیا جائے گا. کعب بن اسد نے کہا اور مجھے کون بتائے گا کہ میں اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب. بوڑھے یہودی نے کہا اور یہودی حسینہ یوحوا کی طرف دیکھا. میں یہ بات لیس بن موشان کی موجودگی میں سناؤں تو کیا اچھا نہ ہوگا؟ یوحوا نے کہا اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے. ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا ہم تم پر اعتبار کرتے ہیں. وہ یہی ہیں. بوڑھے یہودی نے کہا ہم اسے ساتھ لائے ہیں اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا. اب ہم انتظار نہیں کر سکتے. ہم سب کو امید تھی کہ قریش غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی. ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا تھا وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے. خدا یہودا کی قسم. کعب تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے. میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں. کعب بن اسد نے کہا وجہ صحیح تھی یا غلط؟ معمر یہودی نے کہا وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے. اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے. اس نے یوحوا سے کہا لیس بن موشان کو بلاؤ اور دوسرے کو بھی ابھی باہر رکھو. یوحوا کمرے سے اسد لیس بن موشان نے کہا میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں. کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا. تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو. تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا. معزز موشان. کعب بن اسد نے کہا ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی. اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے بھی تو یوحوا کو استعمال نہ کرتے. ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے. ویڈیو بھی جاری ہے. نیکسٹ پارٹ لے کر کل حاضر ہوں گی. ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.